Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu ऑडियो बुक. हाजिर खिदमत है मेहरुन्निसा शाहमीर का नावल बख्त एपिसोड 17. चांद की रोशनी सारे में फैली हुई थी. कब्रिस्तान की मिट्टी पे एक कब्र के करीब बैठे उमर की आंखों में सुर्खी थी. चेहरे पे दुख था, मलाल था. वो सारी दुनिया के सामने सीना तान कर चलता था. सबके सामने वो अपने गम का इश्तिहार नहीं लगाता था, लेकिन दिल का कोना कोना जख्मी था. दिल के हर हिस्से से खून रिसता था. दुनिया को आता होगा कब्रों और कब्रिस्तानों से खौफ, उसे नहीं आता था. ताज़ा सुर्ख गुलाबों का बुके उसने दो कब्रों के बीच में रख दिए थे. एक कब्र पे नगीन सुल्तान के नाम की तख्ती लगी थी और दूसरे पे मेराज सुल्तान. वो उन दो कब्रों के बीच में बैठा था. उसके स्याह बाल आज भी माथे पे बिखरे थे. आपको पता है मामू, मैं कितना अकेला हो गया हूँ. वो कब्र पे हाथ फेरते हुए कह रहा था. मैं अल्लाह के फैसलों पे राजी हूँ, लेकिन मेरा दिल, मैं इसका क्या करूँ. जब जब मैं आपकी कब्र देखता हूँ कलेजा मुंह को आने लगता है. मुझसे अगर कोई आज पूछे दर्द क्या है तो मैं एक लम्हा जाया किए बगैर कह दूंगा, किसी अपने की कब्र देखना. बस यहाँ हर दर्द खत्म हो जाता है. इसके आगे कोई गम नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ये इंतहा है. कोई मुझे बताए इंतहा पर पहुंचकर क्या किया जाए. आपको पता है हमारे दुश्मन कितने ताकतवर हैं. उन्होंने नज़ीर को गोलियां मार दी. वो कोमा में है. उसके बगैर तो मैं जैसे मफलूज हूँ. लेकिन फिक्र ना करें, मैंने डॉक्टर को ढूंढ लिया है. आपको यही बताने आया हूँ, वो मुझे मिल गया है. उसने आपकी पुकार को ज़ाया किया था ना, अब मैं भी यही करूँगा. वो अब कभी किसी की पुकार पर नहीं जा सकेगा. उसको भुगतना होगा. आप देखिएगा वो कैसे भुगतेगा. वो उठ खड़ा हुआ था. मैं जा रहा हूँ. आपको इस तरह देखा नहीं जाता. फिर आऊँगा. ओके. वो कहते हुए जाने को मुड़ा था जब उसके पैर में कुछ अटका था. वो गिरते गिरते बचा था. एकदम मंजर बदला था. उस एक ठोकर ने उसको 10 साल पहले पहुंचा दिया था. ये कब्र में लेटा आदमी उस वक्त अपने पैरों पर खड़ा था, सेहतमंद और मुतमईन. हेवन की इमारत के बाहर चौकीदार की कुर्सी पर बैठा उमर हयात बमुश्किल अपनी आंखें खोले हुआ था. पिछले 1 महीने से उसकी यही रूटीन थी. वो सारी सारी रात जागता था. कैसे, ये बस वही जानता था. उसकी कुर्सी के पास पानी की बाल्टी रखी होती थी. अगर उसको जरा सी भी नींद आती तो वो अपने मुंह पर छींटे मारने लगता. और अगर कभी वो खुद ना मारता तो बशीर, उसको उमर की निगरानी पर मामूर किया गया था, वो उसे सोने नहीं देता था. पानी का मग उठाकर उसके चेहरे पर डाल देता, लेकिन ऐसा सिर्फ 2 बार ही हुआ था. तीसरी बार जब उसने पानी फेंका तो उमर ने सारी बाल्टी उसके ऊपर डाल दी थी और अपने फौलादी हाथ से उसके जबड़े पर एक मुक्का जड़ा था, जिसके बाद वो उमर के करीब आने से भी डरता था. उस वक्त भी वो अपनी कुर्सी पर बैठा था जब मेराज सुल्तान की गाड़ी आकर रुकी. ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला था. वो मेहरबान चेहरे वाला आदमी बाहर आया था. उमर उनको देखकर मुस्कुराया था. आज जरा करें ये मेरी बेइज्जती. मेराज सुल्तान भी मुस्कुराए थे. ये कैसा सुकून था जो उन्हें उस लड़के को देखकर मिलता था. वो कदम कदम चलते उसके करीब आकर खड़े हो गए थे. उसको देखकर न जाने क्यों दिल किया था कि उसको गले लगा लें, और फिर दिल की ख्वाहिश पर अमल करते उन्होंने आगे बढ़कर उसको गले लगा लिया था. उमर हवन्नकों की तरह खड़ा रह गया. उसके दोनों हाथ अब भी पहलू में गिरे थे. एक सुकून सा था जो मेराज सुल्तान के रगो पे में दौड़ गया था. उस लड़के से किसी अजीज की खुशबू आती थी, लेकिन किसकी? एकदम उन्हें अपनी बेख्तियारी का अंदाजा हुआ था. वो पीछे हटे थे. उमर खामोशी से उनको देखे गया. क्या मेरी ड्यूटी इतनी पसंद आ गई है जो गले लगा रहे हैं? उसका अंदाज जला कटा सा था. मेराज धीमे से मुस्कुराए थे और उसकी आंखों को देखा था. वो सुर्ख थी, बे इंतहा सुर्ख. उसकी आंखों के नीचे हल्के भी थे. उनको किसी ने बताया था कि वो दिन में ज्यादा सोता नहीं है. क्या तुमने अपनी नींद को मात दे दी? उन्होंने बात बदल ली थी.
بشیر ان کے لیے کرسی لے آیا تھا، وہ وہیں عمر کی کرسی کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گئے تھے۔ عمر نے شانے اچکائے تھے۔ کچھ وقت اور لگے گا، 18 سال کی عادت ایک دن میں نہیں نکلتی، لیکن عمر حیات یہ کر لے گا۔ اس کے لہجے میں اعتماد تھا۔ کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوئی؟ تم ٹھیک ہو نا؟ ان کے لہجے میں دور کہیں ہلکی فکر سی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن اگر میری اماں میری آنکھوں کو دیکھ لیں تو آپ کی ساری زندگی جیل میں گزرے گی۔ وہ آپ پہ ایسے ایسے کیس کریں گی کہ آپ پیشیاں بھگتنے میں ہی بوڑھے ہو جائیں گے۔ وہ محظوظ سا کہہ رہا تھا۔ معراج ہلکے سے مسکرائے تھے۔ تمہاری ماں بھی یہی چاہتی ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے میسج کیا تھا۔ اس نے کہا تھا میں عمر کو خدا کے بعد آپ کے حوالے کر رہی ہوں، اور میں اچھے سے جانتا ہوں نفیسہ حیات کا مطلب کیا تھا۔ یقیناً وہ یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں کمفرٹ کا عادی بناؤں، تمہیں صبح 9 بجے تک پڑے رہنے دوں، تمہاری ہاتھا پائی کو تمہاری جرت سمجھ کر بڑھاوا دوں، اپنے آرفنیج میں ایک شاہانہ سا کمرہ تمہیں آرام کرنے کے لیے دے دوں اور دن رات ملازم تمہاری خدمت کریں۔ وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہی تھیں۔ جو اس نے کہا ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں اور جلد ہی تمہیں بھی سمجھا دوں گا۔ سو عمر حیات، تمہاری ماں مجھ پہ کوئی کیس نہیں کرے گی۔ وہ ہنوز مسکرا رہے تھے جبکہ عمر کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ ٹھیک ہے، ہو گیا نا جو آپ چاہتے تھے، میں نے کر تو لیا ہے اب۔ اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے میرا خاندان ڈھونڈنا ہے، کالج میں داخلہ چاہیے۔ مجھے کب تک؟ آخر کب تک میں یہاں کھڑا پہرا دیتا رہوں گا؟ معراج نے ناپسندیدگی سے اس کو دیکھا تھا۔ تمہیں غصہ بہت آتا ہے، وہ افسوس سے کہہ رہے تھے۔ تم جاگ تو لیتے ہو لیکن پھر بھی تم اگلے 2 مہینے اور یہی کام کرو گے۔ عادتوں کو پختہ ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن تمہارے غصے پہ بھی کام کرنا ہوگا۔ کیا کیا جائے؟ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ عمر چپتی نظروں سے ان کو دیکھے گیا۔ آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ یہاں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کیئر ٹیکر بنا دیں مجھے۔ سارا دن ان کے آگے پیچھے پھروں گا، ان کو نہلاؤں گا، دھلاؤں گا، کھانا کھلاؤں گا، بالکل ان کی ماں کی طرح۔ اور اگر ضرورت پڑی تو پھر ان کو اپنے ساتھ یہاں اس کرسی پر سلا بھی لوں گا۔ اس سے بہتر کام بھلا اور کیا ہوگا آپ کی نظروں میں؟ صاف ظاہر تھا کہ وہ طنز کر رہا ہے، لیکن معراج کے چہرے پر خوشگوار سے تاثرات ابھرے تھے۔ گریٹ، تم نے کیا حل نکالا ہے؟ بھلا بچوں سے زیادہ غصہ کون دلاتا ہوگا؟ تم آج سے دن میں 2 گھنٹے کے لیے یہی کام کرو گے۔ بشیر تمہیں آیا سے ملوا دے گا اندر۔ کسی بھی بچے پہ ذرا سا بھی غصہ مت کرنا عمر، نہ ڈانٹنا نہ جھڑکنا، اور ان کی ہر بات کا جواب دینا ہوگا تمہیں، چاہے سوال کتنا ہی بے تکا کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا، تم یہ 7 والی اسپتال کے کینٹین میں 1 گھنٹے کے لیے ویٹر کا کام کرو گے۔ بھلا ویٹر سے زیادہ لوگوں کے حکم کون سنتا ہوگا؟ جب اسپتال میں موجود بیمار اور معذور لوگوں کے پریشان اور جھنجھلائے ہوئے رشتہ دار تمہیں چھڑکیں گے یا پھر تم پہ غصہ کریں گے، تب تمہیں خود کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اور رات میں آخری پہر کی ڈیوٹی تمہاری ہوگی، باقی وقت سو جایا کرنا، اوکے؟ مہینے بعد آؤں گا اور پھر دیکھوں گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے سارا پلان ترتیب دے دیا تھا۔ عمر ہنستا تھا، دل کھول کر، گردن پیچھے پھینک کر۔ وہ ہنستا گیا، گال کا گڑھا بھی واضح ہوا تھا۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنی آنکھیں صاف کی تھیں اور معراج کی جانب دیکھا تھا۔ آپ بہت فنی ہیں، قسم سے بہت زیادہ۔ عمر حیات اب بچے سنبھالے گا۔ شاید میری اماں نے آپ کو بتایا نہیں ہے، عمر حیات کو صرف ایک چیز سے نفرت ہے، بچوں سے۔ مجھے بچے نہیں پسند۔ آپ کو لگتا ہے عمر اب بچے پالے گا، لوگوں کے حکم سنے گا، ان کی باتیں سنے گا؟ اوہ میرے خدا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میری اماں نے مجھے کبھی بیڈ سے نیچے قدم نہیں رکھنے دیا اور یہاں میں یہ سب کچھ کروں گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتے ہوئے آگے بڑھنے لگا تھا جب اس کے پیر کے نیچے کوئی پتھر آیا تھا۔ وہ گرنے ہی لگا تھا جب معراج نے برق رفتاری سے اٹھ کر اس کو تھام لیا تھا۔ مجھے لگا تھا نفیسہ نے بیٹے کو اپنے جیسا بنایا ہوگا، ناقابل تسخیر، لیکن تم عمر، تمہیں نفیسہ جیسا بننے میں صدیاں لگ جائیں گی۔
جس کام کو تم حقیر سمجھتے ہو، آج سے کئی سال پہلے جب تمہاری ماں اور میں امریکہ میں پڑھتے تھے، تب اس دیار غیر میں تمہاری ماں نے ویٹر کا کام کیا ہے۔ وہ اسکالرشپ پہ گئی تھی، اسے صرف رہائش اور داخلہ ملا تھا۔ کھانا کھانے اور کتابیں لینے کو اسے کمانا پڑتا تھا، اور وہ کماتی تھی ماتھے پہ شکن لائے بغیر، اپنے مسائل کا اشتہار لگائے بغیر، کیونکہ وہ نفیسہ حیات تھی۔ ہر کوئی نفیسہ حیات نہیں ہوتا، تم تو بالکل نہیں۔ رہنے دو یہ سب کام، میں اپنی دوست کی خاطر تمہیں تمہارا خاندان ڈھونڈنے میں مدد کروں گا۔ آج 12 بجے کورٹ آ جانا، لنچ بریک میں بات ہوگی۔ وہ اس کا کندھا تھپکتے آگے بڑھ گئے تھے جب عمر نے پیچھے سے پکارا تھا، میں آج سے کام کروں گا۔ اسپتال میں کس سے ملنا ہوگا؟ میرا کام کون سمجھائے گا؟ وہ ان کی پشت کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ معراج کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ آئی تھی جسے وہ چھپا گئے تھے۔ وہ مڑے تھے وہیں سے۔ تم بس کینٹین چلے جانا، باقی سب تمہیں سمجھا دیا جائے گا، فکر نہ کرو۔ وہ وہیں سے کہہ رہے تھے، میں عمر حیات ہوں، اپنی اماں کا بیٹا۔ میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو میری ماں نے کیا ہے، ماتھے پہ شکن لائے بغیر، اپنے مسائل کا اشتہار لگائے بغیر۔ آپ دیکھ لیجئے گا۔ وہ ان سے دور کھڑا تھا، تبھی اس کو ذرا بلند آواز میں کہنا پڑ رہا تھا۔ معراج ہاتھ ہلاتے آگے بڑھ گئے تھے۔ پیچھے عمر سوچ میں گھرا کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ بچے سنبھالے گا، وہ لوگوں کے لیے کھانا لائے گا۔ کیا عمر حیات کو یہ دن بھی دیکھنا تھا؟ ماضی کو فراموش کر کے وہ حال میں آیا تھا۔ آج عمر کے پاس اس ٹھوکر سے بچانے والا نہیں تھا۔ آج حسن کے پاس اس کو شاباش دینے والا، اس کو سپورٹ کرنے والا نہیں تھا۔ آج حالے کے پاس اس کے مسائل حل کرنے والا نہیں تھا۔ وہ ایک شخص مر کر کئی لوگوں کو مار گیا تھا۔ سفید پینٹ والا بنگلہ اپنی پوری شان سے کھڑا تھا۔ عمر حیات جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چپتی نظروں سے اس شاندار عمارت کو دیکھے گیا۔ اس کی سماعتوں میں ایک ہی فقرہ گونج رہا تھا، ایک نحیف سی آواز، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ چند لمحے مزید اسی طرح کھڑے رہنے کے بعد وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پی کیپ کو ترچھا کر کے چہرے کی جانب جھکا دیا تھا، ایسے کہ اب اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آتا تھا۔ مسلح گارڈ نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا تھا۔ عمر نے تشکر بھری نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ جواب میں اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جیسے کوئی حق ادا کیا تھا۔ عمر دروازے سے اندر داخل ہو گیا تھا، جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، سارے میں طائرانہ نظر ڈالتا وہ آگے بڑھتا گیا۔ سیڑھیوں سے اوپر جاؤ تو 2 کمرے آتے تھے۔ وہ دائیں کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو وہاں کوئی 8-9 سالہ بچہ بیڈ پہ سو رہا تھا۔ عمر اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھا تھا اور ہاتھ بڑھا کر اس بچے کو اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ بچے کی نیند شاید کچی تھی۔ وہ کسمساتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا اور اپنی گول گول معصوم آنکھوں سے عمر کو دیکھے گیا۔ عمر مسکرایا تھا، کیا تم میرے ساتھ ایک گیم کھیلنا چاہو گے؟ بچے کی نیند بھری آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بعد عمر اس کمرے سے نکل کر ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دروازہ نیم واں تھا۔ عمر نے اس کو کھولا تو کھلتا چلا گیا۔ بیڈ پہ سامنے ایک 40 سالہ آدمی کروٹ کے بل سو رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پانی کا جگ رکھا تھا۔ عمر قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا تھا اور اس نے آگے بڑھ کر وہ جگ اٹھایا تھا اور سارے کا سارا پانی اس آدمی پر پھینک دیا تھا۔ وہ آدمی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ کون ہے کون ہے؟ وہ بوکھلاتے ہوئے یہاں وہاں دیکھ رہے تھے، لیکن اپنے سامنے عمر حیات کو کھڑے دیکھ ان کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹے تھے۔ ان کی کمر بیڈ سے جا لگی تھی۔ کیا مجھے پہچانا نہیں ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب؟ میں وہی عمر ہوں جس کا خاندان تم نے چند ٹکوں کے لیے بیچ دیا۔ اب تمہاری باری بھی تو آنی ہی تھی نا؟ وہ ان کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتا پوچھ رہا تھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم آئے کیسے؟ میری فیملی کہاں ہے؟ تم نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ؟ کیا تم نے کچھ کیا ہے؟ اندر کیسے آئی تم؟ وہ دبی آواز میں غرا رہے تھے۔ عمر سکون سے ان کو دیکھے گیا، پھر ڈریسنگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر بیڈ کے بالکل سامنے رکھی اور ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے ان کے بالکل سامنے بیٹھ گیا، اور جب بولا تو اس کی آواز میں کاٹ دی تھی، میں تمہاری بکواس سننے نہیں آیا ہوں، مجھے کچھ جوابات چاہیے۔
جلدی جلدی بتاؤ تاکہ میں جا سکوں، ورنہ ساتھ والے کمرے میں سوتا تمہارا بیٹا ہمیشہ کے لیے سو جائے گا۔ عمر، تمہیں ضرور کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ دیکھو میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، میری واحد فیملی میرا بیٹا ہے، پلیز تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ لجاجت سے کہہ رہے تھے۔ عمر نے بیزاری سے ان کو دیکھا تھا۔ ایک فرد شناس ڈاکٹر کا کام کیا ہوتا ہے حفیظ صاحب؟ وہ خاموش رہے۔ میں بتاتا ہوں، عمر نے بولنا شروع کیا تھا۔ ایک فرد شناس ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس کے لیے مریض کی جان اپنی جان سے زیادہ قیمتی ہو، جو اپنے مریض کو بچانے کے لیے ہر حد تک جائے بغیر کسی کی پرواہ کیے، جسے اگر اپنے مریض کے لیے کسی سے بھی ذرا سی بھی خطرے کی بو محسوس ہو تو وہ اپنے مریض کے ساتھ سائے کی طرح رہے، ایک ماں کی طرح اس کا خیال رکھے۔ خدا کے بعد لوگ ڈاکٹر پہ یقین رکھتے ہیں کہ چاہے وہ قصائیوں کی طرح اپنے آپریشن ٹیبل پر لیٹے ہمارے عزیز کو کاٹ دے، لیکن وہ اندر موجود ان کے عزیز کو زندگی دے گا، کیونکہ خدا نے اسے وسیلہ بنایا ہوتا ہے۔ تم میرے لیے خدا کا وسیلہ تھے، تم نے میرے عزیز کو، میری فیملی کو کیسے مرنے دے دیا؟ وہ افسوس سے پوچھ رہا تھا۔ عبدالحفیظ کی آنکھوں میں غصہ در آیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور عمر کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ بکواس بند کرو تم اپنی، دفع ہو جاؤ یہاں سے ابھی کے ابھی۔ ہاں، جانے دیا میں نے شمس سلطان کو، جانے دیا سفیر سلطان کو، جانے دیا۔ اب کیا کرو گے؟ کیا تمہارے پاس ثبوت ہے؟ مار دو گے؟ آؤ مارو مجھے، آؤ نا مارو مجھے۔ ارے مر گیا وہ بوڑھا ناگ، اب کیا کروں؟ پھانسی چڑھ جاؤں؟ اتنے دنوں سے میں خوف میں ہوں، میں گھر سے نکلتا نہیں ہوں صرف اس لیے کہ کہیں تم مجھے نہ مار دو، لیکن آج مارو مجھے، آؤ عمر حیات مارو مجھے، ہمت ہے مار دو، ہے غیرت۔ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے۔ عمر اسی طرح ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ان کو دیکھے گیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنا موبائل نکالا تھا اور ایک ویڈیو ان کی آنکھوں کے سامنے کی تھی۔ اس ویڈیو میں وہی 8 سالہ بچہ تھا جس کو کرسی سے باندھ رکھا تھا اور جو بری طرح رو رہا تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، آنکھ کے قریب زخم کا نشان تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ دروازے پہ کھڑا رہنے والا گارڈ اسی بچے پہ بندوق تانے کھڑا تھا۔ وہ روتے ہوئے بس ایک ہی بات بول رہا تھا، پلیز کال دا ڈاکٹر، آئی ایم ان پین۔ پلیز ڈاکٹر کو بلا دیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ پلیز کال دا ڈاکٹر، آئی ایم ان پین۔ اب کہ عبدالحفیظ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا، ان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا، وہ بے دم سے ہو کر بیڈ پر گرے تھے۔ میرا بیٹا، میرا برہان، وہ عمر کی طرف دیکھتے بمشکل بولے تھے۔ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، بچوں سے دشمنی نہ کرو، میرا بیٹا میرا واحد خاندان ہے، چھوڑ دو اسے خدا کے لیے عمر، وہ بہت چھوٹا ہے، اس کی تو ماں بھی نہیں ہے۔ وہ جیسے بے بسی سے بولے تھے۔ عمر نے زخمی نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ جج صاحب، میرا خاندان تھے، تمہارے بیٹے کی ماں نہیں ہے، اور میرا باپ نہیں تھا۔ تمہیں پتا ہے میں نے 18 سال اپنے باپ کے بغیر گزارے تھے۔ 18 سال بعد مجھے میرا باپ ملا تھا، تم نے اس کو مار دیا۔ کیا معراج سلطان تمہارے والد تھے؟ وہ سب کچھ بول کر حیرت سے پوچھ رہے تھے، لیکن عمر ان کو نہیں سن رہا تھا۔ میں نے 18 سال بھائی کے بغیر گزارے تھے، اتنے سالوں بعد مجھے میرا بھائی ملا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں دوست نہیں بنائے، جج صاحب میرے واحد دوست تھے، تم نے کیسے ان کو مرنے دیا؟ وہ تمہارے کیا لگتے تھے آخر؟ وہ جھنجھلا سے گئے تھے۔ میں آج تک خود بھی نہیں سمجھ سکا کہ وہ میرے باپ دادا تھے یا بھائی یا پھر دوست یا پھر سارا خاندان۔ وہ کیا تھے؟ وہ کیسے ان سب رشتوں کی کمی پوری کرتے تھے؟ بتاؤ نا، وہ ان کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تمہیں ان کی قسم ہے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، جو بولو گے میں کروں گا، تم جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا، بس میرے بیٹے کو جانے دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کے آگے زندگی پڑی ہے، اس کے ذہن پہ اس واقعے کا اثر ہو جائے گا، وہ ساری زندگی ان سب سے نہیں نکل سکے گا، پلیز اسے جانے دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ انہوں نے واقعی ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ تم چاہو تو میں پیر بھی پکڑ سکتا ہوں، میں تمہارے پیر پکڑتا ہوں،
وہ واقعی اس کے پیروں میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عمر اس کو دیکھتے ناگواری سے اٹھا تھا۔ آئندہ یہ حرکت مت کرنا، وہ دبے دبے غصے سے کہہ رہا تھا۔ تمہارے بیٹے کو چھوڑ دوں گا لیکن ایک شرط ہے، وہ سوچ سوچ کر کہہ رہا تھا۔ تمہیں ایک ویڈیو بنانی ہوگی، تم اس میں اعتراف کرو گے کہ تمہاری غیر ذمہ داری نے ان کی جان لی، تم اپنا فرض نہیں نبھا سکے، تم وقت پر نہیں پہنچے، تم بک گئے، تم نے ان لوگوں کو اندر آنے دیا جو ان کے دشمن تھے۔ ان لوگوں کا نام بے شک مت لینا، لیکن تم اپنی ویڈیو میں اپنے جرم کا اعتراف کرو گے اور آئندہ اس مقدس پیشے سے دور رہو گے۔ اگر تم ابھی یہ ویڈیو بنانے کو تیار ہو تو میں تمہارے بیٹے کو چھوڑ دوں گا، اور کیا مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میں اس ویڈیو کا کیا کروں گا؟ خیر ہے تو نہیں، لیکن پھر بھی سن لو۔ ایک نجی نیوز ایجنسی میں میرا ایک بہت اچھا دوست کام کرتا ہے۔ یہ ویڈیو میں اس کو بھیجوں گا، اسے میں ٹویٹر پر پوسٹ کروں گا، انسٹاگرام پہ اپلوڈ کروں گا، میں سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر تمہاری ویڈیو چلاؤں گا۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 5 منٹ ہیں، سوچ لو، ورنہ چھٹے منٹ میرا آدمی تمہارے بیٹے کی کھوپڑی کھول دے گا۔ وہ ایسی سفاکی سے کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر عبدالحفیظ کا دل دہل گیا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، حلق میں جیسے کانٹے اگائے تھے۔ یہ مت کرو عمر، میرا کیریئر تباہ ہو جائے گا، میری ساکھ خراب ہو جائے گی، سارا شہر مجھ پہ تھو تھو کرے گا۔ میں اس مقام پہ بڑی مشکلوں سے پہنچا ہوں، میں نے خود کو بنانے میں، یہ نام کمانے میں ایک عمر لگائی ہے، پیسہ لگایا ہے، سب تباہ ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا۔ میرا بیٹا، اس کی زندگی خراب ہو جائے گی، یہ گھر، یہ مجھے اسپتال کی طرف سے ملا ہے، یہ چھن جائے گا، میں سڑک پہ آ جاؤں گا۔ مت کرو ایسا، میں معافی مانگتا ہوں اپنے کیے کی، جو کچھ بھی میں نے کیا اس سب کے لیے معافی مانگتا ہوں، معاف کر دو، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو۔ عمر لب بھینچے یہ سارا منظر دیکھے گیا۔ یہ ڈرامہ، یہ رونا پیٹنا، یہ سب کچھ مجھ پہ اثر نہیں کرے گا۔ کرتا، ضرور کرتا اگر میں انسان ہوتا۔ اس وقت میں بھیڑیاں ہوں، سو اپنے آنسو اور اپنی توانائی کو مجھ پہ ضائع مت کرو۔ میں ہر روز تھانے میں تم جیسے 1000 لوگ دیکھتا ہوں، روتے پیٹتے اپنے گناہ کی معافی مانگتے، اور جب وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں تو پھر سے وہی کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اب اگر تم نے اپنے منہ سے معافی کا ایک لفظ بھی نکالا تو میں اپنے آدمیوں سے کہہ کر تمہارے بیٹے کی کھوپڑی کھلوا دوں گا، یا پھر تمہاری دونوں ٹانگوں کو مفلوج کر دوں گا، کیونکہ اب تم اسپتال نہیں جا سکتے، یہ طے ہے۔ میں تمہیں کسی دوسرے خاندان کو تباہ کرنے نہیں دے سکتا۔ بددیانت ڈاکٹر کی اسپتال میں کوئی جگہ نہیں ہے، تو اب تم اٹھو اور ویڈیو بناؤ۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ نے بے بسی سے اس کو دیکھا تھا۔ عمر، ایک بار میری بات سن لو پلیز، وہ گھگیائے تھے۔ عمر نے نفی میں سر ہلاتے فون کان سے لگایا تھا۔ ہاں حیدر، بچے کے سارے اعضاء ایک ایک کر کے کاٹ۔ وہ ابھی کچھ اور کہتا جب ڈاکٹر نے دیوانہ وار لپک کر فون اس کے کان سے ہٹا کر کال بند کر دی تھی۔ نہیں 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 نہیں، خدا کے لیے نہیں، وہ متوحش سا چلا رہے تھے۔ تم جو کہو گے میں سب کروں گا، جیسا کہو گے ویسا کروں گا، بس میرے بیٹے کو کچھ مت کرنا، وہ میری واحد فیملی ہے، اسے کچھ مت کرنا۔ وہ روتے ہوئے نیچے زمین پر بیٹھ گئے تھے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، دل میں درد اٹھ رہا تھا۔ اتنے سالوں کا بنایا ہوا نام، اتنے سالوں کی محنت، عزت، ساکھ، سب مٹ جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا۔ کاش انہوں نے اس دن وہ سب نہ کیا ہوتا۔ اس دن اگر وہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے سوچ لیتے کہ ہر برے عمل کا رد عمل اس سے بھی برا ہوتا ہے، تو کبھی بھی، مر کر بھی وہ اس دن کسی کو اندر نہ جانے دیتے۔ اگر اس دن انہوں نے اپنی لالچ اور شر پر قابو پا لیا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ میں چاہتا تو اپنی بندوق کی ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دیتا، لیکن میں یہ نہیں کروں گا۔ میں تمہاری جان نہیں لے سکتا کیونکہ یہ خدا کا کام ہے۔ میں تمہارے بچے کو یتیم نہیں کر سکتا کیونکہ میرے دل میں اب بھی رحم ہے۔ تم خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہارا بیٹا تمہاری لاش پہ روئے گا نہیں، جس طرح تم نے میرے عزیزوں کو رلایا۔ تم زندہ رہ جاؤ گے کیونکہ تمہاری سزا یہی ہونی چاہیے۔ موت آزادی ہے،
زندگی قید ہے، تمہیں قید ہی رہنا چاہیے، اور اب تم اس ڈرامے کو مزید کتنی دیر چلانا چاہتے ہو؟ اب بہت ہو گیا، ختم کرو یہ سب، ویڈیو بناؤ۔ ڈاکٹر، ویڈیو، عمر اس کے سر پر کھڑا خراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ اٹھے تھے، ان کی چال شکستہ سی تھی، چہرہ ایسے جیسے کوئی ہارا ہوا جواری ہو۔ وہ مرے مرے قدموں سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ عمر نے موبائل آن کر کے ان کے سامنے رکھ دیا تھا، ایک نظر ان کو دیکھا تھا ناپسندیدگی سے، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے ٹیبل پر رکھا ہیئر برش اٹھا کر ان کے بالوں میں پھیرا تھا، اپنے دونوں ہاتھ ان کے چہرے پر پھیرے تھے۔ اب وہ بہتر لگ رہے تھے۔ عمر مسکرایا تھا، اب وہ مطمئن تھا۔ چلو اب بولنا شروع کرو۔ عمر نے ایک پرچہ ان کے سامنے رکھ دیا تھا جس کو دیکھتے ہوئے ان کو بولنا تھا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ نے ایک آخری بے بسی اور غصے بھری نظر عمر پر ڈالی تھی اور پھر بولنا شروع کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمر اپنے موبائل میں ریکارڈڈ ویڈیو کو دیکھ اور سن رہا تھا۔ موبائل کی اسکرین پر ڈاکٹر عبدالحفیظ کا چہرہ تھا۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں بول رہے تھے، میں ڈاکٹر عبدالحفیظ پیرزادہ ہوں۔ میں جناح اسپتال میں سینئر ڈاکٹر کے طور پر اپنی خدمات انجام دیتا رہا ہوں۔ میں آپ سب کو آج ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ دن قبل میرے پاس ایک مریض کو لایا گیا، آپ سب ان کو جانتے ہوں گے، معراج سلطان۔ میرے پاس معراج سلطان کو لایا گیا، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ میں نے ان کا ٹریٹمنٹ کیا اور وہ صبح تک اسٹیبل ہو گئے۔ لیکن بات یہ نہیں، جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگلی صبح وہ رکے تھے۔ اگلی صبح کچھ مسلح افراد نے مجھے مجبور کیا کہ میں ان کو اپنے مریض کے کمرے میں جانے دوں۔ اگر میں چاہتا تو اسٹینڈ لے لیتا، لیکن میں نے نہیں لیا۔ میں نے اپنے مریض کو ایک ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جو کہ ان کے دشمن تھے۔ میں ان کے نام نہیں جانتا، میں ان کا کام نہیں جانتا، لیکن وہ جو کوئی بھی تھے وہ اندر گئے اور انہوں نے میرے مریض کی جان لے لی۔ انہوں نے میرے مریض کا گلا گھونٹ کر انہیں جان سے مار دیا۔ معراج سلطان نے مجھے کئی بار آوازیں دیں۔ بطور ڈاکٹر میرا فرض تھا کہ میں اپنی جان جوخم میں ڈال کر ان کو بچاتا، لیکن میں نے یہ نہیں کیا۔ میں نے اپنے فرض کے ساتھ غداری کی۔ میں نے ان سے کچھ رقم لی اور اپنا منہ بند کر لیا، لیکن میرا ضمیر مجھے سکون نہیں لینے دے رہا۔ اس لیے آج میں آپ سب کے سامنے اپنے جرم کا اظہار کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنے ضمیر پر مزید کوئی بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ مجھے معاف کر دیں گے اور میری بہتری کے سفر میں میری مدد کریں گے۔ ویڈیو بند ہو گئی تھی۔ ویسے تو تم نے کچھ زیادہ ہی بکواس کی ہے اور خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن خیر ہے، میرے لیے اتنا بہت ہے۔ ویسے تم نے ان کی موت کے بارے میں کیوں بکواس کی؟ صاف صاف ہارٹ اٹیک بھی کہہ سکتے تھے۔ کہانی میں تھرل لانا کیا ضروری تھا؟ عمر اس کو دیکھتے ہوئے ناپسندیدگی سے کہہ رہا تھا، جبکہ عبدالحفیظ اس کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے، آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں، چہرہ ایسا تھا جیسے کسی نے ٹرک سے کچل دیا ہو۔ اسی وقت برہان اچھلتا کودتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ عمر نے گھٹنوں کے بل جھک کر اس کی بند مٹھی سے اپنی مٹھی ٹکرائی تھی۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ اپنی جگہ سے اٹھے تھے، دیوانہ وار دوڑتے ہوئے آئے تھے اور اس کو اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ میرا بیٹا، میرا برہان، پاپا کی جان، تم ٹھیک ہو نا؟ میرا بچہ، تم ٹھیک ہو نا؟ اوہ میرے خدا، میرا بیٹا ٹھیک ہے، میرے خدا، میرا بیٹا، میرا برہان، میرا بیٹا۔ وہ روتے ہوئے اس کو چومتے جا رہے تھے، کبھی اس کے گال پہ ہاتھ پھیرتے اور کبھی اس کے سینے پہ۔ میرا برہان، میرا بیٹا۔ انہوں نے بس ان دو الفاظ کی گردان لگا رکھی تھی۔ برہان کی شرٹ پہ جگہ جگہ سرخ دھبے تھے، جو زخم نیل کا نشان لگ رہا تھا وہ اب قریب سے ایک آرٹ معلوم ہوتا تھا۔ کیا ہوا ہے پاپا؟ یہ بس ایک گیم تھا، میں ٹھیک ہوں، مجھے بس کڈنیپ ہونے کی ایکٹنگ کرنی تھی۔ دیکھیں، میں نے آپ کو رلا دیا نا؟ اب تو آپ مانتے ہیں نا کہ برہان پیرزادہ ایک اچھا ایکٹر ہے؟ وہ اپنے باپ کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا پوچھ رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر عبدالحفیظ کو لگا تھا جیسے ان کے سر پر ساتوں آسمان گر پڑے ہوں۔ وہ کیسے بھول گئے کہ ان کا بیٹا نیشنل ٹی وی پہ ایکٹنگ کرتا ہے؟ ان کا بیٹا ایک چائلڈ آرٹسٹ ہے، اس کی ایکٹنگ کے تو لاکھوں لوگ مداح ہیں، وہ کیسے بھول گئے؟ وہ شل سے بیٹھے رہ گئے تھے۔
برہان اب بھی ان سے کچھ کہہ رہا تھا لیکن وہ نہیں سن رہے تھے۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ عمر نے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا تھا اور جانے کو مڑا تھا جب اپنے پیچھے سے اس کو ڈاکٹر کی سرسراتی آواز سنائی دی۔ اس کے قدم زنجیر ہوئے تھے لیکن وہ مڑا نہیں تھا۔ معراج سلطان کو دوسرا ہارٹ اٹیک کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ ان کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی عمر، وہ سرد سی آواز میں کہہ رہے تھے۔ عمر پورے کا پورا ان کی طرف گھوما تھا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ کیا بکواس ہے؟ میرے ساتھ گیم کھیل رہے ہو؟ وہ دبی دبی آواز میں غرایا تھا۔ برہان سہم کر پیچھے ہٹا تھا۔ عمر نے بے اختیار خود کو ملامت کی تھی۔ وہ چند قدم آگے برہان کے پاس آیا تھا۔ بیٹا، مجھے تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ اس کے نرمی سے پوچھنے پر برہان کی مسکراہٹ واپس آئی تھی۔ وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے باہر چلا گیا تھا جبکہ عبدالحفیظ اب بھی نفرت بھری نظروں سے عمر کو دیکھ رہے تھے۔ خدا تمہیں غرق کرے گا عمر، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ تمہیں سکون نہیں دے گا۔ اپنی بکواس بند کرو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ چلایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میرے ساتھ یہ سب کر کے تم سکون کی نیند سو جاؤ گے؟ نہیں عمر، آج سے تمہاری نیندیں ایک بار پھر حرام ہوں گی۔ بس بس، اب اگر ایک لفظ بھی کہا تو میں یہیں اسی جگہ تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے انگلی اٹھا کر کہہ رہا تھا۔ تم سوتے نہیں ہو عمر، تمہیں نیند نہیں آتی۔ تم نے کچھ کیا ہے، کچھ ایسا جس نے تمہاری نیند چھین لی ہے۔ اس کی آنکھوں کے آگے ایک اور منظر ابھرا تھا۔ گاڑی میں نذیر کے ساتھ بیٹھا اور اس سے کہتا، عمر، اس کی بیوی اور بیٹی کو ویڈیو بھیج دو۔ تم بے چین ہو، تمہاری آنکھوں کے نیچے کے حلقے سب بتا رہے ہیں۔ تم ایک بار پھر بے چین ہونے والے ہو کیونکہ تم ہم جیسے نہیں ہو، تم برے نہیں ہو، تم انسان ہو، تم بھیڑیے نہیں ہو۔ اگر ہوتے تو آج ابھی میرے بیٹے کو باہر نہ بھیجتے۔ عمر قہر آلود نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا، دل میں جیسے کوئی زور سے جکڑ رہا ہو۔ تو آج کے بعد پھر بے سکون ہوگے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کیوں۔ معراج سلطان کو دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا ہی نہیں تھا۔ میں نے بتایا تھا، جھوٹ بولا تھا میں نے۔ ان کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ گلا گھونٹ کر مارا تھا کسی نے ان کو۔ سنا تم نے عمر؟ سن رہے ہو نا؟ تمہارے عزیز کو کسی نے گلا گھونٹ کر مارا ہے۔ اب جاؤ اس کا گریبان پکڑو جیسے میرا پکڑا ہے، اس کو برباد کرو جیسے مجھے کیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں تمسخر تھا۔ عمر ان پر جھپٹا تھا اور ان پر مکوں کی بارش کر دی تھی۔ بکواس کر رہے ہو تم، جھوٹے ہو تم۔ میرے پاس ویڈیو ہے، اس میں خود دیکھا ہے میں نے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تم میرے ساتھ گیم کھیل رہے ہو۔ وہ بری طرح ان کو مارتے ہوئے چیخ چیخ کر جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تم مجھے بے وقوف بنا رہے ہو، مجھے ڈسٹریکٹ کر رہے ہو، بکتے ہو تم۔ سب جھوٹ ہے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ وہ مارتے مارتے ان کو دور دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا تھا جب ڈاکٹر عبدالحفیظ ایک بار پھر بولے تھے، وہ انزائٹی اٹیک تھا، انزائٹی اٹیک تھا۔ وہ بری طرح کھانستے ہوئے بمشکل بول رہے تھے۔ ہارٹ اٹیک اور انزائٹی اٹیک کی علامت ایک ہی ہوتی ہیں۔ تمہیں لگا ہوگا، لگتا یہی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہے لیکن وہ نہیں تھا۔ ان کو میں نے ٹریٹمنٹ دی تھی عمر، میں نے تب ان کو بچا لیا تھا لیکن دوسری بار نہیں بچا سکا۔ تمہارے جج صاحب کو گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا ہے۔ اب جاؤ عمر، ڈھونڈو قاتل۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے۔ عمر کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس کو یک دم اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ وہ ان کو اسی طرح فرش پہ بکتا جھکتا چھوڑ کر خود باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے سے ڈاکٹر عبدالحفیظ زمین پر ہاتھ مار مار کر بری طرح چیخ رہے تھے۔ ان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ خدا تمہیں غرق کرے گا، دیکھنا، پیر زادے کی بد دعا ہے تمہیں۔ اللہ تمہیں چین کی موت نہ نصیب کرے۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ میں تباہ ہو گیا، میری عزت حرام کر دی، میرے سر میں خاک ڈال دی۔ خدا تمہیں غرق کرے گا۔ آج کی رات ان پر بھاری تھی۔ وہ اسکوائر 1 پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ساری عزت 2 کوڑی کی ہو گئی تھی۔
عمر بھر کی کمائی جیسے ہوا میں اڑ گئی تھی۔ آج کی رات عمر حیات پہ بھی بھاری تھی۔ اسے لگا تھا وہ آدھا مسئلہ فکس کر چکا ہے، لیکن آج اسے علم ہوا تھا وہ تو اصل مسئلے سے واقف ہی نہیں تھا۔ ان دونوں میں سے سب سے بڑا دکھ کس کا تھا؟ اگلی صبح اپنے ساتھ نئی سازشیں، نئی چالیں اور نئے انکشافات لے کر آئی تھی۔ عمر کی اسٹڈی میں چھوٹے ٹیبل پر سامان بکھرا پڑا تھا۔ کہیں پیپر تھے تو کہیں اسٹکی نوٹس، موبائل اور لیپ ٹاپ حالے کی گود میں تھے اور وہ خود اسی طرح بیٹھی اپنا سر ٹیبل پر رکھے سو رہی تھی۔ اس کے بال اس کے چہرے پر گرے تھے۔ کھڑکی سے آتی ہلکی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ دروازے پر کھڑا عمر سینے پر ہاتھ باندھے سکون سے اس کو دیکھے گیا۔ اس نے کف والی سفید شرٹ کے ساتھ سیاہ جینز پہن رکھی تھی، بازو فولڈ کر رکھے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح وجی لگ رہا تھا۔ اس کے گال کا گڑھا اداس سا تھا۔ اس جیسے نفیس انسان کی اسٹڈی کی یہ حالت عام حالات میں اس کو کبھی قبول نہ ہوتی، لیکن آج وہ پریشان تھا۔ وہ متوازن چال چلتا حالے کے قریب آ کر رکا تھا۔ حالے کی نیند بہت گہری ہوتی تھی، وہ ساری رات کام کرتے کرتے نہ جانے کب سو گئی تھی۔ عمر نے اس کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر وہ اس کو اٹھاتا تو حالے کا سارا بھرم ختم ہو جاتا یا وہ شرمندہ ہو جاتی۔ وہ جن قدموں سے آیا تھا انہی سے واپس چلا گیا اور نیچے جا کر شانوں کو بھیج دیا۔ وہ اب حالے کے سر پر کھڑی تھی۔ اس نے ادب سے، نرمی سے حالے کے کندھے کو ہلکا سا ہلایا تھا تو وہ ایک چیخ کے ساتھ اٹھ بیٹھی تھی اور ہراساں نظروں سے یہاں سے وہاں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ شانو ڈر کے دور ہٹی تھی۔ حالے کی آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ وہ بری طرح چیخ رہی تھی، گاڑی سے نکالو مجھے، کوئی کھولو اس کو، باہر نکالو، کوئی ہے، کوئی نکالو، دم گھٹ رہا ہے میرا، کوئی نکالو۔ وہ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے چیخ رہی تھی۔ شانو نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ اب بھی سہمی ہوئی تھی، خوف سے کانپ رہی تھی۔ شانو اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتی اس کو تسلی دیتی جا رہی تھی۔ باجی سب ٹھیک ہے، آپ سنبھالو خود کو باجی، آپ ٹھیک ہو، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، میں ابھی عمر صاحب کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ خوف سے کانپتی حالے کو خود سے الگ کرتی اٹھی تھی جب حالے نے مضبوطی سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ نہیں، نہیں، عمر کو مت بلانا، مت بلانا، وہ مجھے گاڑی میں بند کر دے گا۔ اس کو مت بلانا، پلیز اس کو مت بلانا، میرا دم گھٹ جائے گا، میرا دم گھٹ جائے گا، عمر کو مت بلاؤ، وہ مجھے گاڑی میں بند کر دے گا، وہ بند کر دے گا۔ وہ شانو کے سینے سے لگی آواز باختہ سی کہے جا رہی تھی۔ شانو اب بھی اس کو تسلی دے رہی تھی، اس کے بال تھپک رہی تھی، اس کا ڈر ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ حادثہ شاید اس کے ذہن سے چپک گیا تھا۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑے عمر نے پھٹتے ہوئے دل کے ساتھ یہ منظر دیکھا تھا۔ اسے آج یقین آ گیا تھا کہ کوئی بھی طوفان جب جاتا ہے تو اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ وہ حالے کو دیکھے بغیر مڑ گیا تھا۔ اس لڑکی کو اذیت میں دیکھنا اس کے لیے سب سے بڑی اذیت تھی۔ سلطان منزل میں ناشتے کی میز سج چکی تھی۔ یوسف سلطان بے دلی سے بیٹھے تھے۔ سفیر ہمیشہ کی طرح نک تک سے تیار ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ حالے کے جانے کے بعد اس کے اور یوسف سلطان کے درمیان میں خود بخود دوریاں پیدا ہو گئی تھیں۔ اسی وقت شمس سربراہی کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھے تھے۔ ان کے ساتھ والی کرسی پر حسن بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ پروا اور مہر۔ حسینہ اپنے کمرے میں کھانا کھاتی تھی۔ حسن بے دلی سے ٹوسٹ پہ جام لگا رہا تھا۔ ناشتے اور کھانے کا مزہ تو حالے کے ساتھ آتا تھا جب وہ اسے کوئی چیز پاس کرنے کا کہتی تھی اور حسن جان بوجھ کر نظر انداز کرتا تھا۔ کبھی حالے کی جگہ پر بیٹھ جاتا تو کبھی اس کی پلیٹ سے کھانے لگتا۔ وہ ہر بار تب جاتی تھی۔ اسے معراج سلطان بھی یاد آتے تھے۔ وہ ہر دفعہ خود کھانا یا ناشتہ شروع کرنے سے پہلے اپنے دونوں بچوں کی پلیٹ میں کھانا ڈالتے تھے۔ کبھی ان کے کپ میں چائے ڈالتے تھے تو کبھی ان کو ٹوسٹ پر جیم یا مکھن لگا کر دیتے تھے۔ اسے اپنی ماں سے ان سب کی امید نہیں تھی۔ وہ اگر یہ سب کرتی بھی تو بس مہر ماں کے لیے۔ اسے کسی سے بھی اب نخرے اٹھوانے کی خواہش نہیں رہی تھی۔ یتیم بچوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، ان کے نخرے نہیں اٹھائے جاتے، وہ سمجھ گیا تھا۔ اسی وقت شمس سلطان کی بھاری آواز سارے میں گونجی تھی، کل میں نے نیوز میں دیکھا تھا، تم نے پھر سے ٹاپ کیا ہے۔ وہ حسن کی طرف دیکھ کے بغیر پوچھ رہے تھے۔ جی، اس نے یک لفظی جواب دیا تھا۔
سفیر نے خوشگوار حیرت سے اس کو دیکھا تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں حسن؟ بہت بہت مبارک ہو یار، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تمہیں بتانا چاہیے تھا، میں تمہیں ٹریٹ دیتا۔ سفیر دل سے کہہ رہا تھا، حالے سے لاکھ نفرت سہی، حسن اسے عزیز تھا۔ حسن نے چپتی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس رات ہال میں ہونے والی آپ کی حرکت بھولا ہوں، نہ اس کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنی بہن کا ملازمین کے سامنے پٹنا بھولا ہوں۔ آپ سے لی ہوئی ٹریٹ میرے گلے کا پھندا ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں۔ اور دوسری بات، ہم دونوں کا ایسا کوئی تعلق نہیں رہا ہے کہ میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ بھی بتاؤں۔ آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ وہ سرد آواز میں بولا تھا۔ سفیر کے چہرے پر سایہ لہرایا تھا۔ شمس رک کر اس کو دیکھنے لگے تھے۔ ایک اور معراج سلطان۔ فروا چپتی نظروں سے اس کو دیکھے گئیں، جبکہ مہرماں وہ سرخ چہرے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ معافی مانگو حسن، ابھی کے ابھی سفیر سے معافی مانگو۔ کیا یہی سب کچھ سکھایا گیا ہے تمہیں؟ یہ آداب ہیں تمہارے؟ معافی مانگو، وہ قراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حسن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ میں ایک ایسے شخص سے معافی ہرگز نہیں مانگوں گا جس نے میری بہن پہ ہاتھ اٹھایا ہو۔ اس وقت کہاں تھے آپ سب لوگوں کے آداب جب جانوروں کی طرح میری بہن کو مار رہے تھے؟ کبھی چچی جان تو کبھی سفیر بھائی اور کبھی چچا جان۔ اس وقت کہاں تھی سب کی تربیت؟ ہاں، وہ تندہی سے بول رہا تھا۔ شمس سلطان محض اسے دیکھ رہے تھے۔ تم مجھے منع کرو گے حسن؟ تم میری بات نہیں مانو گے؟ میں بہن ہوں تمہاری، کیا تم میری خاطر معافی نہیں مانگ سکتے؟ نہیں بچو، آپ کو مجھ سے شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اس دن جب میری بہن کے ساتھ ظلم ہوا تھا تب آپ آگے نہیں آئی تھیں، تب میں نے آپ سے شکایت نہیں کی تھی، تب میں نے آپ کو مدد کے لیے نہیں بلایا تھا، آپ تب نیوٹرل تھیں، اب بھی وہی رہیں۔ میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گا، وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ سفیر نے چمچ میز پر پٹکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ آ گیا تھا۔ تمہاری وہ بہن، اس کے ساتھ یہ سب بھی کم تھا حسن۔ اگر آج وہ میرے پاس ہوتی تب تم دیکھتے کہ اس کے ساتھ کیا کرتا۔ اس بھاگی ہوئی، اس بد کردار لڑکی کو میں… بس بہت ہو گیا۔ اب اگر کسی نے میری بہن کو بد کردار کہا تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کا باپ مر گیا ہے، بھائی نہیں۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ پہلی بات، میری بہن بھاگی نہیں تھی۔ دوسری بات، اگر بھاگی بھی تھی تو اپنے شوہر کے ساتھ۔ ان دونوں کے نکاح کو تو آپ سب مانتے ہیں نا؟ آپ لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میری بہن کے کردار کی بات کریں، اور اگر کر رہے ہیں تو باقی لوگوں کو کیوں ڈھیل دی جائے؟ ان کے کردار کی بات بھی تو کریں نا۔ وہ تمسخرانہ نظروں سے فروا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سفیر نے نہ سمجھنے والے انداز میں اس کو دیکھا تھا۔ میری ماں نے تمہاری بہن کو نہیں بھگایا، ان کو اس طرح مت دیکھو۔ جبکہ شمس کی بس ہو گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے تھے اور پوری قوت کے ساتھ حسن کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ مضبوط مرد تھے، حسن کمزور بچہ۔ وہ تیورا کر نیچے گرا تھا۔ فروا اب تک شل تھی۔ کیا اس کو بھی پتا ہے؟ وہ نہیں جانتی تھیں کہ اس رات ان کے کمرے میں ہونے والی حالیں اور ان کی گفتگو حسن سن چکا ہے۔ حسن فرش پر گرا تھا، لیکن گرنے والا وہ اکیلا نہیں تھا۔ یوسف سلطان جو کہ خاموش تماشائی تھے، وہ بھی اپنے پورے وجود کے ساتھ زمین بوس ہوئے تھے۔ مہرماں، سفیر اور فروا ان کے اوپر جھکے تھے۔ کوئی ان کے ہاتھ مسل رہا تھا، کوئی پیر، تو کوئی ان کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا۔ جبکہ شمس نے ان کی آوازوں پر توجہ نہیں دی تھی۔ وہ اب بھی نیچے گرے حسن کو مارے جا رہے تھے، کبھی ٹھڈے تو کبھی لاتیں، ساتھ ہی کچھ بکتے جھکتے جاتے۔ سلطان منزل میں گویا کوہرام مچ گیا تھا۔ حسن نے اٹھنے کی کوشش کی جب شمس نے اپنے بوٹ والے پیر سے اس کے سینے پہ لات مار کر دوبارہ گرا دیا تھا۔ وہ اب بھی اس کو مار رہے تھے۔ حسن بلند آواز میں چلا رہا تھا، ماریں، جتنا مارنا ہے ماریں، یہ آخری بار ہوگا چچا، آخری بار۔ اگلی بار پولیس کو بتاؤں گا، میں کیس کراؤں گا آپ پہ۔ یتیم سمجھ کے مارتے ہو ہمیں؟ ہمارا باپ زندہ ہوتا تو ہاتھ لگا کے دکھاتے تم لوگ۔ یتیموں کو مارتے ہو، چپ نہیں کروا سکتے تم لوگ مجھے۔ میری بہن کے بارے میں کوئی بولے گا تو چھوڑوں گا نہیں۔ یتیموں کو مارتے ہو۔ شمس اس کو مار مار کر تھک گئے تھے۔ تبھی یوسف سلطان کی طرف متوجہ ہوئے، جنہیں اب سفیر ایک ملازم کے ساتھ گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ مہرماں اس کے پیچھے تھی۔
شمس بھی اس کی طرف لپکے تھے۔ پیچھے سے حسن اب بھی بول رہا تھا، میں پولیس کو بتاؤں گا، میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو بھی، یتیم سمجھ کر مارتے ہو ہمیں، میرا باپ ایک ایک کو دیکھ لیتا، ایک ایک کو پوچھتا، وہ یتیموں کو مارتے ہو، شرم کرو تم لوگ۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ رہا تھا۔ ڈائننگ ہال خالی ہو گیا تھا، سب باہر نکل گئے تھے۔ وہ ہنوز فرش پر پڑا نقاہت سے دہراتا جاتا تھا، یتیموں کو مار رہے ہو، میرا باپ ہوتا تو سب کو دیکھ لیتا، سب کو دیکھ لیتا میرا باپ۔ اسے آج اندازہ ہوا تھا کہ یتیمی بہت بڑا عذاب تھی۔ دن چڑھ آیا تھا، دھوپ کی تمازت میں شدت آ گئی تھی جب ہالے اپنے کمرے سے نکل کر اسٹڈی میں آئی۔ صبح شانو نے اس کو بڑی مشکل سے سنبھالا تھا، کافی دیر بعد وہ خود بھی نارمل ہو گئی تھی۔ آج اس نے لائم کلر کی لمبی قمیض کے ساتھ سفید ٹراؤزر پہن رکھا تھا، رنگت زرد سی تھی، روکھے بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھ رکھا تھا، اس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ اسٹڈی میں رکھے سنگل صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے اپنے موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے انسٹاگرام کھولا تھا۔ اس کی فیڈ میں سب سے پہلی ویڈیو ڈاکٹر عبدالحفیظ کی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس ویڈیو پر رک گئی۔ آواز کا بٹن دبا کر اس نے ویڈیو کو چلا دیا۔ آواز اسٹڈی کی دیواروں سے ہوتی ہوئی اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ بول رہے تھے، میں ڈاکٹر عبدالحفیظ پیرزادہ ہوں۔ حالے سانس روکے ان کو سنے گئی۔ میرے پاس ایک مریض کو لایا گیا، آپ سب ان کو جانتے ہوں گے، معراج، معراج سلطان۔ حالے جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ ویڈیو چلتی گئی، عبدالحفیظ بولتے گئے، میں چاہتا تو اپنے مریض کے لیے سٹینڈ لے سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں لیا۔ میں نے اپنے مریض کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جو ان کے دشمن تھے۔ حالے کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا تھا۔ میں نے اپنے فرض کے ساتھ غداری کی، میں نے ان سے کچھ رقم لی اور اپنا منہ بند کر لیا۔ حالے کے تاثرات میں اب کرب کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے ویڈیو بند کر دی تھی، اب مزید نہیں دیکھا جاتا تھا۔ اسی وقت عمر ہاتھ میں موبائل لیے اندر آیا تھا۔ حالے نے تکان سے اس کو دیکھا تھا۔ عمر اس کو دیکھ کر نظریں پھیر گیا تھا کہ صبح والا واقعہ اب تک ذہن میں تھا۔ یہ تم نے کیا ہے نا؟ وہ عمر کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ عمر نے نہیں پوچھا وہ کس بارے میں پوچھ رہی ہے، اس نے بس اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ تمہیں مجھ سے پوچھ کر کرنا چاہیے تھا، وہ میرا باپ تھا، تمہارا نہیں۔ تم ان کی موت، ان کی بے بسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے، تمہیں یہ حق نہیں ہے۔ اپنے باپ کے لیے سارے فیصلے میں لوں گی، صرف حالے لے گی۔ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر، مجھے بتائے بغیر یہ کیوں کیا عمر؟ میں حسن کو کیا کہوں گی؟ آج یا کل وہ یہ ویڈیو دیکھے گا اور مجھ سے جواب مانگے گا۔ شمس سلطان یہ ویڈیو دیکھیں گے، ساری دنیا یہ ویڈیو دیکھے گی، میں کس کو کیا جواب دوں گی؟ عمر چند ثانیے اس کو دیکھتا رہا اور پھر بولنا شروع کیا۔ حسن 16 سال کا ہے، کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہے، اسے حق ہے وہ اپنے باپ کی موت کے بارے میں جانے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کے باپ کی موت کی وجہ اسے چھپائیں، اسے مرد بننے دیں۔ ٹھیک ہے وہ آپ کے باپ تھے، لیکن میرے لیے سارا خاندان، ان کے لیے فیصلہ میں لوں گا۔ ان کے معاملے میں آپ کا پابند نہیں ہوں میں۔ آپ نے اپنا حق لینے کا فیصلہ کیا تھا اور میں نے انتقام۔ میرے فیصلوں میں میں آزاد ہوں، میں آپ کو یا کسی اور کو جواب دہ نہیں ہوں۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حالے تپتی نظروں سے اس کو دیکھے گئی۔ تم نے جو کرنا تھا کر لیتے، لیکن ابھی کچھ وقت آرام سے نہیں بیٹھ سکتے تھے کیا؟ اس طرح تو ہم ان کی نظروں میں آ جائیں گے۔ میرے چچا کو اگر پتہ لگ گیا کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں تو اندازہ ہے وہ کیا کریں گے۔ عمر نے سر جھٹکا تھا۔ میں کوئی گلی کا غنڈہ نہیں ہوں، میں ASP ہوں، مجھے سب پتا ہوتا ہے کب کہاں کیا کرنا ہے۔ پرفیکشن میرے کام کا حصہ ہے۔ آپ کے چچا جان نے اسی ہفتے ہیمن کی ڈیل فائنل کرنی تھی، لیکن اب اس واقعے کے بعد وہ کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ سارا الزام ان پر آ جائے گا، سارا شک ان پہ ہی جائے گا کہ جائیداد کے لیے بھائی کو مار دیا۔ تقریباً 2 مہینے 2 مہینے وہ خاموش بیٹھیں گے، بلکہ اب وہ ڈاکٹر اور اسپتال پر کیس کریں گے۔ ان کو کرنا ہوگا، اور اگر نہیں کیا تو لوگ ان کو قاتل سمجھیں گے۔ وہ جتنا عرصہ خاموش رہیں گے، اس عرصے میں ہم پلان بنائیں گے۔ میں نے جلد بازی نہیں کی، میں نے خود کو وقت دیا ہے، آیا کچھ دماغ میں یا نہیں۔ عمر حیات نے کچی گولیاں نہیں کھیلی حالے صاحبہ۔ وہ سادہ لہجے میں کہہ رہا تھا، نہ جانے کیوں اس آدمی کو طنز کرنے کی عادت نہیں تھی۔
اور اس ڈاکٹر نے جو بکواس کی ہے کلا گھونٹنے والی، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہو گے؟ وہ تندہی سے پوچھ رہی تھی۔ اب کہ عمر کی گردن میں گلٹی سی ابھری تھی، چہرے پہ سایہ لہرایا تھا لیکن وہ بظاہر نارمل رہا۔ وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے جس کے لیے پریشان ہوا جائے، ہمارے پاس اس سے زیادہ بڑے مسئلے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کام ہوا؟ میرے کانٹیکٹ کسی کام آئے یا نہیں؟ اس نے بات بدل لی تھی۔ حالے طنزیہ سی مسکرائی تھی۔ 3 قدم آگے آ کر وہ اب بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم نے کیا کہا تھا؟ میں ایلیٹ کلاس کی بگڑی ہوئی رئیس دادی ہوں جسے فیشن اور کھانوں کے علاوہ کچھ نہیں پتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ تم صحیح کہتے ہو، میں ہوں امیر، لیکن کیا تمہیں پتا ہے امیر ہونے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عمر خاموش رہا۔ حالے نے کہنا جاری رکھا۔ امیر ہونے کا ایک ہی فائدہ ہوتا ہے، آپ کے دوست بھی امیر ہوتے ہیں، اور امیر دوستوں کا ایک ہی فائدہ ہوتا ہے، فیورز۔ وہ آپ کو فیورز دیتے ہیں، جیسے کل رات میرے امیر دوستوں نے دیں۔ ان کی فیورز غیر مشروط ہوتی ہیں، نڈر ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی مشکل میں پھنس بھی گئے تو ان کے امیر والدین انہیں اس سب سے نکال لیں گے۔ عمر کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا، وہ بس اس کو اپنے قریب کھڑے بولتے ہوئے سنتا گیا۔ عمر حیات، میں نے انگلی سے سینے پر دستک دی، میں نے امیر باپ کی بگڑی اولاد نے اپنا کام کر لیا ہے، کیونکہ میں سست نہیں ہوں۔ میں نے تمہارے کانٹیکٹ استعمال نہیں کیے بلکہ ان کو اپنے لیے خرید لیا، کیونکہ میرے پاس دماغ ہے۔ میں نے تمہارا ایک پیسہ نہیں خرچ کیا کیونکہ اب میرے پاس پیسہ بھی ہے۔ تم نے کہا تھا نا کہ مجھے بس کھانوں اور فیشن کا پتہ ہے۔ تمہیں لگتا تھا میں نے اپنا پیسہ بس ان 2 چیزوں میں جھونکا ہے؟ تمہیں لگتا ہے میرے پاس بس 2 ہی شوق ہیں؟ ہوں، میرا ایک تیسرا شوق بھی ہے عمر حیات، ڈائمنڈز، الماس، ہیرے۔ میں حالے سلطان ہوں۔ میں نے کبھی اپنا پیسہ ضائع نہیں کیا، میں نے کبھی بیکار تعلقات نہیں بنائے۔ میرے دوست کم ہیں لیکن جو ہیں وہ میرے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ میرے بابا کہتے تھے تعداد پہ سمجھوتا کر لینا لیکن معیار پہ نہیں، اور میں نے کبھی معیار پہ سمجھوتا کیا بھی نہیں۔ میں اپنا کام کر چکی ہوں۔ میرے پاس اب شیر علی اور اس کے بھائی کے سارے کیسز کی تفصیلات ہیں۔ میرے پاس ان کو فیور دینے والے لوگوں کی تفصیل ہے۔ تو اب تم عمر حیات، تمہیں چاہیے کہ تم کل رات اپنے بولے گئے الفاظ واپس لو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی چبا چبا کر کہہ رہی تھی۔ عمر نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے تھے۔ حالے اس سے قد میں چھوٹی تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے اسے گردن ذرا جھکانی پڑتی تھی۔ اب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا نرم لہجے میں کہہ رہا تھا، میں عمر حیات کل رات کے بولے گئے اپنے سارے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ آپ سست نہیں ہیں، میں نے مان لیا۔ آپ کو فیشن اور کھانوں کے علاوہ بھی بہت کچھ آتا ہے، میں نے مان لیا۔ اور آخری بات، آپ کو میرے گھر، میرے پیسوں اور میرے تعلقات کی ضرورت نہیں ہے، مان لیا۔ لیکن پھر بھی آپ یہ رکھ لیں۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چیک نکالا اور جھک کر شیشے کی چھوٹی میز پر رکھ دیا تھا۔ حالے نے مشتبہ نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ یہ ان زیورات کی قیمت ہیں جو آپ نے میرے پاس رکھوائے ہیں۔ جب اپنے چچا سے اپنی دولت لے لیں تو مجھے میرے پیسے ادا کر کے اپنے زیور لے لیجیے گا، اور آئندہ کسی مدحت کو زیور دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بیچ دیجیے گا۔ میرے پاس بہت پیسہ ہے، خرید لوں گا۔ وہ آخر میں ہلکا سا مسکرایا تو گال کا گڑھا بھی اس منظر میں شامل ہو گیا۔ اچھا، تو اب تم میری جاسوسی کرنے لگے ہو؟ تمہیں نہیں لگتا یہ سب کر کے تم خود کو میری نظروں میں مزید گرا رہے ہو؟ میں آپ کی چوکیداری نہیں کر رہا، نہ آپ کو اور نہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ یہ پولیس والے کا گھر ہے، یہاں کی دیوار باقی دیواروں سے بڑے کان رکھتی ہیں، اور یہاں کے ملازم بس ایک ہی مالک کے وفادار ہیں۔ سو اگلی دفعہ جب کوئی بات مجھ سے چھپانی ہو تو میرے ملازمین کے سامنے وہی بات کرنے سے گریز کیجیے گا۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ حالے نے ڈھیر سارا اشتعال اپنے اندر دبایا تھا۔ وہ ابھی کچھ سخت کہتی جب اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ آپ ہی کالنگ۔ اس نے جلدی سے کال اٹینڈ کی تھی۔ ہیلو آپ ہی، کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں نا؟ وہ بے قراری سے پوچھے گئی۔ دوسری طرف سے مہر نے کچھ کہا تھا۔ حالے کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا تھا۔
اس نے کال کاٹ دی تھی۔ اس کی رنگت زرد ہو چکی تھی۔ یہاں وہاں دیکھے بغیر وہ فوراً باہر کی طرف بھاگی تھی۔ عمر حیران سا اس کو دیکھتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ اب پھر کیا مصیبت آ گئی؟ ڈائننگ ہال خالی ہو گیا تھا۔ سب گھر والے یوسف سلطان کو لے کر اسپتال گئے تھے۔ حسن ابھی تک اسی فرش پر پڑا تھا۔ اس کا سارا جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ شمس کے بھاری بوٹوں والے پیروں کی ضربیں اس کے سینے اور کندھے پر بڑی زور سے لگی تھیں۔ کچھ دیر اسی طرح پڑے رہنے کے بعد وہ آہستہ سے اٹھا تھا۔ جسم سے ٹیس سی اٹھی تھی۔ وہ بے اختیار کراہا تھا۔ اسے اپنے سینے میں درد ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ہمت کرتے وہ اٹھا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کا سہارا لیتے ہوئے وہ آگے بڑھتا گیا۔ اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ کے اس نے دروازے کو ایک ہاتھ سے کھولا تھا۔ رات والے پھول اور گفٹ کا ڈبہ اب بھی بیڈ پر پڑے تھے۔ ایسی حالت میں بھی اس کے دل کو قرار سا آیا تھا۔ یہ پھول اور گفٹ اس کے باپ نے بھیجے تھے۔ یہ خیال ہی اس کے دل کو راحت دیتا تھا۔ بیڈ کے نزدیک پہنچ کر اس نے جیسے ہی اس ڈبے پر لکھی تحریر پڑھی، اس کی آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے۔ تحریر اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن وہ نام اس کی رگوں میں بہتے خون کو کھولا گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ڈبہ اٹھایا تھا اور اپنے کمرے کی بالکنی میں جا کر پوری قوت کے ساتھ اسے زمین پر دے مارا تھا۔ منحوس ہو تم، ساری دنیا کے سب سے بڑے منحوس۔ میری زندگی برباد کر دی تم نے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ تم نے میرا ہر رشتہ اسپوائل کر دیا۔ تم نے میری بہن کو مجھ سے دور کر دیا۔ تم کیوں آئے ہماری زندگی میں؟ کیوں کیوں کیوں؟ وہ اپنی بالکنی میں کھڑا چلا رہا تھا۔ تم نے سب برباد کر دیا، سب چھین لیا ہم سے۔ ہماری فیملی تھی، ہم خوش تھے۔ تم جس دن سے آئے ہو سب ختم ہو گیا ہے، سب خراب کر دیا، سب اسپوائل کر دیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ چلا چلا کر تھک گیا تھا، تبھی بالکنی کی گرل کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھتا چلا گیا۔ دکھتے جسم میں اب دکھتے دل کا درد بھی شامل ہو گیا تھا۔ اگر معراج سلطان کے جانے سے کسی کا سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا تو وہ حسن سلطان تھا۔ ہسپتال کی راہداری میں چلتی ہالے کا دل رک رک کر چل رہا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں آئی تھی۔ عمر اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ ہالے نے نوٹ نہیں کیا تھا یا شاید کرنا نہیں چاہتی تھی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس کو سامنے سے ہی مہر ماں کھڑی نظر آئی۔ ہالے نے آج اس کو اتنے دن بعد دیکھا تھا۔ وہ اس کی ماں جائی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان دونوں بہنوں کی محبت مثالی تھی۔ مہر کو سامنے دیکھ کر اسے اپنے دل میں سکون سا پڑتا محسوس ہوا۔ اسی وقت مہر کی نظر بھی اس پر پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سپاٹ تھیں۔ ہالے قدم قدم چلتی اس کے قریب جا رہی تھی۔ ایک ایک قدم جیسے بھاری تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے صدیوں بعد اس کو دیکھا ہو۔ مہر کے قریب پہنچ کر وہ سیدھا اس کے گلے لگ گئی تھی۔ ایک سکون سا تھا جو اس کو نصیب ہوا تھا، جبکہ مہر بت بنی کھڑی تھی۔ اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ جیسے بولنے کے قابل ہوئی تھی۔ مجھے مجبور کیا گیا تھا ہالے، اس رات اس نکاح کے لیے مجھے مجبور کیا گیا تھا، مجھے معاف کرنا۔ وہ اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی۔ ہالے نرمی سے اس سے الگ ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اوپر کر کے لبوں سے لگائے تھے، محبت سے، عقیدت سے، اور پھر بولنا شروع کیا تھا۔ میں نے بابا کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ مس کیا تو وہ آپ ہیں۔ مجھے بابا سے بچھڑنے کے بعد اگر کسی کے جدا ہونے کا دکھ ہے تو سب سے زیادہ آپ کا ہے۔ میں بابا کے بعد اگر کسی سے محبت کرتی ہوں تو وہ آپ ہیں۔ آپ کو حالے کا قتل بھی معاف ہے آپی۔ میں ایسے ہزار سفیر سلطان آپ کے سر سے وار کر پھینک سکتی ہوں۔ حالے اس کے ہاتھوں کو تھامتے نرمی، محبت اور جتاتے لہجے میں کہہ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ تمہاری محبت ہے حالے۔ میں وہ ابھی کچھ اور بھی کہتی جب حالے نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ تھا، کبھی کسی دور میں وہ میری محبت تھا، اب نہیں۔ جس لمحے اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا میں نے اسی لمحے اپنے دل سے اس کی محبت اٹھا دی تھی۔ میرے دل کے تخت سے میں نے ان کو بازو پکڑ کر اٹھایا تھا۔ میں نے ان کی محبت اپنے دل سے نوچ کر پھینک دی تھی۔ اب وہ میرے لیے صرف میری بہن کا شوہر ہے۔ آپ کو پتا ہے میں اتنے دنوں میں کئی رشتوں کے لیے روئی ہوں، یہاں تک کہ چچی کے لیے بھی، یہاں تک کہ برونو، حسن کا پالتو کتا، کے لیے بھی، لیکن ایک بار بھی میری آنکھوں سے سفیر کے نام کا آنسو نہیں گرا، گرتا ہی نہیں ہے۔ میں کھری بندی ہوں، دوغلوں اور بزدلوں کو دل میں جگہ نہیں دیتی۔
میں اس مرد کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتی جو بھری محفل میں مجھ سے میرے کردار کی پاکیزگی مانگے۔ اس وقت، اس دن اس کو چاہیے تھا کہ میرے لیے سٹینڈ لے۔ وہ اگر لے لیتا تو آج حالات مختلف ہوتے، لیکن مجھے اس بات کا بھی دکھ نہیں ہے۔ اس کی اپنی مجبوری ہوگی۔ میں بس آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں اس کی زندگی سے گریسفلی ایگزٹ کر چکی ہوں۔ اب وہ آپ کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اور آپ آئندہ مجھ سے اس بارے میں بات مت کیجیے گا۔ مجھے یہ بتائیں دادا جان کہاں ہیں؟ وہ اب کیسے ہیں؟ وہ بول کر خاموش ہوئی تھی۔ اب اسے یہ یاد آ گیا تھا کہ وہ یہاں آئی کیوں تھی۔ پیرالائز ہو چکے ہیں تمہارے دادا جان۔ مزید تمہاری بدکاری کا بوجھ اپنی نحیف ٹانگوں پر نہیں اٹھا سکے۔ مہر کے بجائے پلر کی اوٹ سے نکلتا سفیر کہہ رہا تھا۔ حالے کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ایسا کیسے ہوا؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ وہ تو وہ تو بالکل ٹھیک تھے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ ہوا کیا؟ وہ بوکھلا ہی تو گئی تھی۔ وہ جن قدموں نے اسے قدم قدم چلنا سکھایا تھا وہ حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ یہ خیال ہی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ دیکھو تو ذرا کون کہہ رہا ہے؟ جب سارے شہر میں ہماری عزت کو نیلام کیا تھا تب تمہیں پتا نہیں تھا کہ ایک دن یہ بھی ہوگا؟ اپنے عاشق کے ساتھ گھومتے ہوئے اور رات گزارتے ہوئے اس سب کے بارے میں نہیں سوچا تھا؟ ہاں؟ وہ پھنکار رہا تھا۔ حالے نے افسوس سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ کہیں سے بھی فوراً کوالیفائیڈ، بہترین اکیڈمک ریکارڈ رکھنے والا، مختلف دعوتوں اور سیمینار پہ مدعو ہونے والے ملکی اور غیر ملکی بزنس مینز کے ساتھ ڈیلز کرنے والا سفیر سلطان نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ایک سطحی اور جاہل مرد لگ رہا تھا، جبکہ حالے نے اس کے جیسا پڑھا لکھا جاہل کہیں نہیں دیکھا تھا۔ اسی وقت اس کے عین عقب سے عمر حیات آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ حالے کے ساتھ ہی آیا تھا، لیکن اوپر آنے کے بجائے وہ کہیں اور چلا گیا تھا۔ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی سفیر۔ مجھے بس دادا جان کی کنڈیشن معلوم کرنی ہے اور پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اور اگلی بار میرے کردار کے بارے میں بات مت کیجیے گا، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کا لہجہ اجنبی تھا۔ مہربان نے کچھ کہنا چاہا جب سفیر نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ 2 قدم آگے آیا تھا۔ اب وہ حالے کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ حالے نے بے اختیار اپنا دل ٹٹولا تھا۔ کیا اب بھی اس شخص کے لیے کوئی جذبہ، کوئی احساسات موجود تھے؟ کیا اس کا دل اب بھی سامنے کھڑے شخص کے لیے دھڑکتا ہے؟ جواب ایک بہت بڑی نا میں آیا تھا۔ آج اس کو یقین ہو گیا تھا، دل سے نوچ کر نکالی گئی محبت کی پھر کوئی اوقات نہیں رہتی۔ کیا اب تم جیسی بد کردار لڑکیاں، رات رات گھر سے باہر رہنے والی لڑکیاں، مجھے سفیر سلطان کو بات کرنا سکھائیں گی؟ تم نے تو اپنے باپ کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھنے دی اور آ گئی اپنا حصہ لینے۔ تم جیسی لالچی، خود غرض اور گھٹیا لڑکی کو میں اپنے قریب بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم دادا جان سے ملے بغیر یہاں سے دفع ہو رہی ہو، سمجھی؟ وہ حالے کی آنکھوں میں دیکھتا چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ عمر خاموش مگر بے چین نظروں سے ان کو دیکھے گیا۔ حالے اسے جواب دیے بغیر آگے بڑھنے لگی جب سفیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا اور اسی ہاتھ سے حالے کو مارنا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ حالے نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے بھاری ہاتھ کو روک لیا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو جھٹکا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت کسی زخمی شیرنی کی جیسی تھیں۔ عمر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ تو مہر نے حیرت سے حالے کو دیکھا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی سفیر سلطان؟ وہ شیرنی کی طرح غرائی تھی۔ تمہارے باپ کی نوکر نہیں ہو جس پہ ہاتھ اٹھاؤ گے، مارو گے، ڈراؤ گے۔ اگلی بار یہ ہاتھ کاٹ کر پھینک دوں گی۔ اپنی اوقات میں رہنا سیکھ لو اور اپنے ہاتھ پیر قابو میں رکھو۔ آئندہ اگر مجھ پر ہاتھ اٹھانے کا سوچا بھی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ اور اگر آئندہ تم نے میرے کردار پر بات کی تو میں زبان سے جواب نہیں دوں گی، میں سیدھا تھانے جاؤں گی، وہاں تم پہ ہراسمنٹ کا کیس کروں گی، ٹویٹر پہ می ٹو کا ٹرینڈ چلاؤں گی، انسٹاگرام پہ سٹوریز لگاؤں گی۔ 2 منٹ سفیر، 2 منٹ میں تمہاری عزت کو 2 کوڑی کا کر سکتی ہوں، کیونکہ بقول تمہارے میں اپنی عزت کھو چکی ہوں۔ اب مجھے کچھ کھونے کا خوف نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس ابھی کھونے کو نام بھی ہے اور مقام بھی۔ تو اگلی بار اپنے ہاتھوں اور اپنی زبان کو مجھ سے دور رکھنا۔ میں تم سے پٹنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہوں۔ وہ سرخ آنکھوں سے بول کر آگے بڑھ گئی۔
مہرماں اس کے پیچھے گئی تھی۔ عمر نے سفیر کو والی نظروں سے دیکھا تھا۔ سفیر اس کو آنکھوں سے سالم نگل لینا چاہتا تھا۔ عمر چند قدم آگے آیا تھا۔ جس ہاتھ سے سفیر نے حالے کا ہاتھ پکڑا تھا، اس نے وہی ہاتھ پکڑ کر اس کو زور سے ایک جھٹکا دیا تھا۔ اسے اپنا بازو ٹوٹتا محسوس ہوا۔ اس کے لیے یہ غیر متوقع تھا۔ وہ بے اختیار درد کی شدت سے نیچے جھکا تھا، لیکن عمر کو اس کے سامنے کھڑے دیکھ پھر سے گردن تان لی تھی۔ اس کا قد عمر کے قد سے 1-2 انچ چھوٹا ہی تھا۔ عمر اس کے کان کے پاس جھکا تھا اور چباتے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا، آئندہ میری عورت سے اس لہجے میں بات کی یا اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو خدا کی قسم تمہاری ساری زندگی جیل میں گزرے، میں اس عمل کو یقینی بناؤں گا۔ اس سے دور رہو، میری بیوی سے دور رہو، اسے دھمکی مت سمجھنا۔ تمہیں چاہیے کہ مجھ سے خوف کھاؤ، نامرد کہیں کا۔ وہ اس کے قریب کھڑا حقارت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، تمہیں پتہ بھی ہے تمہاری بیوی نے میرے ساتھ کیسا وقت گزارا ہے، کتنا وقت گزارا ہے، جاننا چاہو گے؟ سفیر زہر خند لہجے اور معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ عمر کے جبڑے کی رگیں تک تن گئی تھیں۔ اس نے مٹھی بھینچ لی تھی اور ایک قدم مزید آگے آیا تھا۔ اب وہ سفیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ میری بیوی نے اپنے بچپن سے لے کر اب تک کئی کتے پالے ہیں، مختلف قد، مختلف نسلوں کے۔ کون سے کتے کو کتنا وقت ساتھ رکھا اس کا حساب مجھے نہیں جاننا، لیکن ایک بات ہے جو میں جانتا ہوں، تم ان سب کتوں میں سب سے زیادہ بد نسل کتے ہو۔ اور ایسے کتے پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ جب 2 دن مالک اس کو کھانا نہ ڈالے تو وہ تیسرے دن اسی پہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت تم اس کتے سے زیادہ کچھ نہیں ہو سفیر۔ وہ منہ پہ جوتا مارنے والے لہجے میں کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ پیچھے سفیر کا چہرہ اہانت سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں اب حالے سے بدلہ لینے کی خواہش مزید جڑ پکڑ چکی تھی۔